नहीं, लेकिन अगर किसी के नाखून बढ़ गए हों तो उन्हें तराशना जरूरी होता है। नैब तो असल में बनी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी, ना तो हुकूमत नैब से नाराज है और ना ही खौफजदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ये बयानात जो आपने सुने इनके हवाले से, और नैब और FIA में प्रॉब्लम है या हुक्मरान जमात की हुक्मरानी में प्रॉब्लम है। आज की पॉलिटिकल सिचुएशन अगर देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतसाब की तरफ जो जो इक़दामात करने की कोशिश की, उसको अगर कम अकल भी समझने की कोशिश करे तो वो जाता इसी डायरेक्शन में है कि किसी तरह अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को महदूद कर दिया जाए। अब इसमें सवाल ये है कि शायद तीनों जमातों की इंटरप्रिटेशन एहतसाब को लेके मुख्तलिफ है, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो PMLN की पोजीशन को भी वाज़े कर रही है और बाकी दोनों जमातों की पोजीशन को भी वाज़े कर रही है, और बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अपनी पीक पे। और पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जाएगी, और क्या PMLN ने PM के उस बयान के बाद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है जो 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी हुकूमत को कि या तो जो 125 केसेस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनको या तो ड्रॉप कर दिया जाएगा या रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। उसमें पैनिक करके PMLN ने ये स्टेप ले लिया है या ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि नैब की स्ट्रैटेजी ये रही है एहतसाब के हवाले से रीसेंट टाइम्स में कि या तो केसेस को ड्रॉप कर दिया जाएगा जिनके हवाले से एडमिसिबल एविडेंस मौजूद नहीं है, या फिर बाकायदा रेफरेंस दायर किया जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है, ज़फ़र अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, शमशान बुखारी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सईद गनी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शाह साहब, ये जुडिशल कमीशन भी प्रपोज़ कर दिया आपने सिंध को, और फिर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी आ गई नैब के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी भी अपने आप को नैब से बचा रही है और नून लीग भी अपने आप को नैब से बचाती हुई नज़र आ रही है। ये बतूल भी बात बिल्कुल आपने ठीक की है कि कॉमन मैन को, और मैं उसमें ख़ुद भी शामिल हूँ कि मेरी ख़ुद समझ से बालातर बातें हैं कुछ ये जो सामने आ रही हैं। पहले तो एहतसाब की बात में करूं कि ये दोनों बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, इन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट किया हुआ है कौम से, नेशन से, अपने इंतखाबात के दौरान भी एंड अदरवाइज भी। लेकिन अफसोस है कि पीपल पार्टी के भी 5 साल गुजर गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी 2.5-3 साल गुजर गए। कमिटमेंट ये थी इनकी कौम के साथ कि हम एक बहुत बड़ा इफेक्टिव मुअस्सर एहतसाब का निज़ाम लाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल वंस फॉर ऑल ये एडमिटेड इफेक्ट हो गया है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मुआशियात को, पाकिस्तान की सियासियात को, पाकिस्तान के मुल्क को ये करप्शन जो है दीमक की तरह खा गई है। मतलब इस पर दोनों बड़ी जमातें कमिटेड हैं कौम से कि हमने एक बड़ा खौफनाक और बड़ा मुअस्सर लॉ मेकिंग हमने करनी है और कौम को देनी है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं आई, जो हम जिसको देख सके। लेकिन जो कानून मौजूद है, ठीक है, वो कानून में हमेशा छोटे मोटे फला भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई, लेकिन इस जो हमारा अकाउंटेबिलिटी लॉ है जो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुख्तलिफ जजमेंट्स में बड़े रास्ते भी दिखाए हैं लेजिस्लेशन को भी और एग्जेक्टिव को भी कि आप इन लाइनों पर ये इनके अमेंडमेंट्स करें, मतलब जिस पर कुछ हुई हैं कुछ नहीं हुई। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जिस तरह आपने कहा कि आपने पीपल पार्टी का भी जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून का भी किया, ये कि भाई ये एक अदारा है जो कि बिल्कुल यानी पूरे कोई पाकिस्तान का वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी और थ्रू लॉ मेकिंग है। ऐसे भी नहीं है कि भाई मतलब ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, जनाब मुशर्रफ साहब ने बतौर वो चूँकि उनको पास आइन अमेंडमेंट करने के भी इख्तियारात थे और पता नहीं क्या क्या थे, तो कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। लेकिन ये अदारा जो है ये एंटी करप्शन का अदारा है। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है क्या सूट करती थी वो चीफ एग्जीक्यूटिव को स्टेटमेंट मेरे देना? वो कायद हैं, मेरे वो लीडर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पूरे मुल्क के हुक्मरान हैं। मैं नहीं समझता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने ये जहन की सोच थी कि वो इस पर बयान दें और इस तरह। वो इज नॉट ए अपोजिशन लीडर,
تو اگر ان کی سوچ نہیں تھی تو پھر انہیں کسی نے کہا کیسا بولیں؟ میرا ذاتی خیال ہے، اور آئی میں بھی رہا کہ بھائی کہ ان کو غلط جو ہے وہ فیڈنگ کی گئی ہے اور غلط رائے دی گئی ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، ان کو کیا ضرورت ہماری خورشید شاہ صاحب کا یا پیپل پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا چیخنا چلانا سمجھ لگتی ہے؟ تو پھر آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ جو عمران خان پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کان کے کچے ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کی بھی یہی کمزوری سامنے آ رہی ہے آپ کے جواب کے مطابق؟ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ میری اپنے خیال کے مطابق یہ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی پرسنل سوچ نہیں ہو سکتی، میرا ممکن میں ہی غلط ہوں لیکن نہیں ہو سکتی جتنا کچھ میری سمجھ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں. تو یہ ایک بیان ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو جو کہ پورے ملک کا حکمران ہے، وہ ایک چھوٹے سے ادارے کے بارے میں کہہ رہا ہے، صرف اتنی بات کہ ان کو کیا خوف تھا؟ ادارہ چھوٹا تو نہیں ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام، لیکن ایز فار ایز دی چیف ایگزیکٹو از کنسرن اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. چلیے ٹھیک ہے سر، سعید غنی کو بھی شامل کرتے ہیں. سعید غنی صاحب، ایف آئی کی کارروائی پر اعتراض ہے تو عدالت جائیں، چودھری نثار صاحب نے کہا ہے، تو جوڈیشل کمیشن کے معاملے پہ آپ دونوں پارٹیز کی پوزیشن واضح ہے. نہیں، چودھری صاحب نے پچھلی دفعہ جو بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے کے اگر کسی کام پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے تو میں اس پر کمیشن بنانے کو تیار ہوں، یہ انہوں نے الفاظ کہے تھے. اب پیپلز پارٹی نے ان کی ہی ایک فرمائش تھی یا ان کی ایک خواہش تھی یا ان کی ایک آفر تھی، اس پر ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی بنا دیجئے ایف آئی اے کے کچھ جو کام. ظاہر ہے کہ ایف آئی اے جو کام کر رہی ہے 100% تو وہ غیر قانونی نہیں ہوں گے نا، ہم تو اسی کی بات کریں گے جو غیر قانونی کام کیا ہے انہوں نے. لیکن بہرحال آج وہ بیک آؤٹ کر گئے، اس سے کہتے ہیں نہیں جس سے جو آپ کو شکایت ہے اس پہ آپ کورٹ چلے جائیں، باقی کمیشن اور چیزوں میں بناؤں گا میں. تو بہرحال چودھری صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت کہے تو وہ کمیشن کے لیے تیار ہیں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو لیٹر بھی لکھا گیا اس میں بھی بات کی گئی ہے، تو ولنگنس تو دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے اس میٹر پہ. نہیں، دونوں میں فرق ہے. چودھری صاحب تو ان کیسوں پہ کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں جو پہلے سے عدالتوں میں ہیں. ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ایف آئی اے نے کچھ اقدامات صوبہ سندھ کے اندر کیے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کا مینڈیٹ نہیں ہے ان کے اپنے قانون کے مطابق. اب اگر وہ اس پہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اور جو عدالتوں میں کیسز ہیں اس پہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی بنا لیں، لیکن پھر فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، اس کمیشن نے تو نہیں کرنا. لیکن سعید غنی صاحب، آپ فار ایگزامپل آپ ان 15,000 فائلوں کی بات کریں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے اٹھائی گئیں. فار ایگزامپل یہ ریسنٹ اعتراض آپ کو یہ ہے کہ وہ یہ ایک غیر قانونی کارروائی تھی، یہ ان کے اختیارات کے اندر یہ بات نہیں آتی تھی. لیکن ہم یہ بھی تو نہیں بھول سکتے نا کہ یہ تمام رینجرز کو اختیارات دیتے وقت جب اپیکس کمیٹیاں بنی، جب نیشنل ایکشن پلان بنا، تو تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ تمام فیصلے کیے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ لوگوں کی اختلاف رائے آ گیا. نہیں، آپ تھوڑا سا چیزوں کو مکس اپ کر رہی ہیں. دیکھیں، ایف آئی اے کا جو اپنا قانون ہے، جو ان کا اپنا ایکٹ ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ایف آئی اے کا جو قانون ہے وہ پورے ملک پہ نافذ ہوتا ہے سوائے صوبائی محکموں اور فاٹا کے. تو جو صوبائی محکمے ہیں وہ بھی اور جو فاٹا کا ایریا ہے وہ بھی دونوں ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں نہیں آتے ہیں. صوبہ سندھ میں یہ کیا ایف آئی اے نے کہ ان اداروں پہ جا کے انہوں نے ریڈ کی اور وہاں سے جا کے ڈاکومنٹس اور فائلز اٹھائی ہیں جو ان کے دائرے میں نہیں آتے ہیں. اب اس پہ اگر ہم نے بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کی، اسی لیے ہم نے کہا چودھری صاحب کو کہ چلے مہربانی کریں بنا دیں کمیشن، لیکن اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام ایف آئی اے نے غلط کیا ہے. اب وہ اس کے فائلوں میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے. ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کا یہ اختیار نہیں ہے، اپنے قانون کے مطابق ایف آئی اے نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے، اس پہ ہم آج بھی قائم ہیں، پہلے بھی قائم تھے. ٹھیک ہے. سمسام بخاری صاحب، یہ آپ بتائیں کہ یہ پرابلم کدھر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نیب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے خلاف 2013 میں آپ کورٹ میں گئے تھے، آپ کو تو اس کی تعیناتی پہ یہ اعتراض ہے، اب آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں چیئرمین نیب کے ساتھ؟ دیکھیں مطول، ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. اگر مجھے جس پہ میرے بہت محترم ظفر علی شاہ صاحب نے اور سعید نے بات کی ہے، مجھے اس پہ بات کر لینے دیں تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیناریو بنا ہوا ہے، میں شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا، مطلب میں اختلاف بھی نہیں کرتا اس سے، مگر مجھے یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی سوچ تھی یا ان کو فیڈ کیا گیا. میری رائے میں انہوں نے پریمپٹ کیا ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جس سے مسلم لیگ نون کو بالعموم اور پرائم منسٹر صاحب کے تعلقات کو اور رشتہ داری کو بالخصوص کوئی گزند پہنچنے والا ہے.
تو اس لیے انہوں نے پریمپٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک دم سے وہ دے دی ہے اسٹیٹمنٹ جو کسی بھی چیف ایگزیکٹو کو، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں کوئی اور ہو چیف ایگزیکٹو کی، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی نیب جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ لے کے آئے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن اپنی مرضی سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میجر قمر زمان صاحب جو نیب کے چیئرمین ہیں، ان کی افیلیشن کبھی بھی نہیں رہی، بلکہ اگر کوئی سیاسی حلقے سوچیں، آج تو وہ چیئرمین نیب ہیں، نہیں کہنا چاہیے، ان کا اوتھ ہے کہ کسی کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہوں، مگر ان کی جو ان کا ایک سول دور ہے وہ ان کی افیلیشن یا ان کا ٹلٹ ٹورڈز پی ایم ایل این رہا ہے، سارے جانتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن آج کیونکہ وہ ہی از این آنریبل مین ایٹ دا سیم ٹائم، تو پتہ نہیں کس بات کو پریمپٹ کر کے اور کس بات کو یہ پریشان ہوئے ہیں۔ دوسری جو پرویز رشید صاحب نے بات کی ہے اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ عمران خان صاحب شخص کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، عمران خان ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی بھی آئینی ادارے کو اگر گزند پہنچایا جائے گا یا اس ادارے کے اختیارات کو محدود کیا جائے گا اور اس ادارے کو یہ کہہ کے کہ وہ اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، اس کا ایکچولی اس پہ انکروچ کیا جائے گا، تو تحریک انصاف یا کسی بھی جمہوری جماعت کو اس ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کا چیئرمین کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ 2013 اکتوبر میں عمران خان صاحب آپ لوگ کورٹ میں گئے اسی شخص کے خلاف، آپ بات یہ کر رہی دیکھیں کہ سر میں شخص کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ادارے کی بات کر رہا ہوں، لیکن سر اس ادارے کو رن تو وہی شخص کر رہا ہے، جو مرضی رن کرے، کانسٹیٹیوشن نے اس کو، اور کانسٹیٹیوشن نے بھی چلے پی ٹی آئی نے اعتراض کیا، پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے اس کو مینڈیٹ دیا، تو مینڈیٹ دیا تو ان کا وقت پورا ہونے دے۔ صورتحال یہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ لارجر اسپیکٹرم ہے۔ ایک تو 29 تاریخ اس مہینے کی بڑی اہم ہے، اس کے بعد 31 مارچ بڑا اہم ہے، آپ خود اپنے انٹرو میں نشاندہی کر چکی ہیں، 150 کیسز ہیں، ان کا کیا، یا تو پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے یہ فیڈ کر دیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی کرا رہا ہے اور اس کی پریشانی میں وہ یہ بات کہہ گئے ہیں، یا وہ پہلے کر گئے۔ دوسرا میں مجھے ایک چیز کہہ لینے دیں سب کو کر کے، ایک چیز اور بھی ہے۔ بریک کے بعد آپ ہی پہ آتی ہوں، سوری۔ اچھا میرے پہ پھر آئیے گا، میں نے یہ پروونسز کے حساب سے بات کرنی ہے۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے کہ پنجاب کو کیوں سب معافی ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا پی ایم کے اس بیان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی استعمال یا ایکسپلائٹ یا پولیٹیکلی استعمال کر سکتی ہے اس سچویشن کو، اور نیب کو محدود کرنے میں کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایونچولی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، سمسام صاحب میں چاہتی ہوں اپنا جواب بھی مکمل کریں پھر۔ جی میں جواب یہ کہہ رہا تھا، وہ رب ٹوٹ جاتا ہے، ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پھر بریک میں وہ دے دیا کریں، پورا ہو جائے تو پھر کر لیں اگر۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑی ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی کامن مین میں کہ کیا پنجاب میں کوئی کرپٹ نہیں ہے، کیا پنجاب والوں کے کیسز کیوں نہیں اٹھائے جاتے، اور یہ چیز جو ہے یہ انٹیلیجنسیا میں ایجوکیٹڈ لوگوں میں ایک نفاق کی طرف نشاندہی کر رہی تھی ایجنسیوں پہ۔ شاید نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب پنجاب کے بھی کیسز ہیں اور ہم صرف سندھ کو ہی لگے ہوئے ہیں تو ہم اٹھا کے کچھ نہ کچھ پنجاب سے بھی آئیں۔ اب پنجاب میں آیا، اب میں نے لاء منسٹر پنجاب کی ایک بڑی گفتگو سنی اور میں حیران ہو گیا گفتگو سن کے۔ نام ایک پریس کانفرنس میں لیا، ایک دو میں نہیں لیا، اس ملک کے سب سے بڑے بزنس مین کا، اور اس بات سے ہی ناراض تھے کہ ان کو 3 گھنٹے بٹھایا جا سکا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ممبر پارلیمنٹ کو بٹھایا جا سکتا ہے اور ممبر پارلیمنٹ کوئی اعتراض ہوگا تو گیا ہے نا وہاں پہ، تو بزنس مین جا کے کیوں نہیں بیٹھ سکتا کہ بزنس مین پہ اعتراض بھی کریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ اب ان بزنس مینوں کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ ان بزنس مینوں میں کون سا ادارہ اسی ادارے کے پیسے سے لیا ہے؟ اگر ان کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ گیا تو پوری پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت چیخ پڑی۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ ٹھیک، میں سمجھا دیتا ہوں۔ چلے جب میں آپ کی طرف آؤں گی تو آپ سمجھائیے گا۔ شاہ صاحب یہ ٹائمنگ جو اس بیان کی ہے وہ بڑی میٹر کر رہی ہے، 31 مارچ سے پہلے یہ بیان دینا، یہ ٹائمنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاید یہ ٹائمنگ کا ہی سارا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جی بڑی سیدھی سی بات ہے، میں تو کامن مین ہوں، عام آدمی ہوں، عام آدمی کی حیثیت سے جو عام آدمی سوچ رہا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جن بڑی سیاسی جماعتوں نے قوم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک بڑا سخت قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ جو چھوٹا موٹا ہے اس پہ اگر حکومتوں کے، اور یہ شاہ صاحب جیسا کہہ رہے ہیں، اگر کسی شخصیت کے خلاف کرپشن کے ایشو پر اگر وہ کاگنیزنس لیتی ہیں کسی میٹر کا، تو اس میں کیا گناہ کی بات ہے اور اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟
اور اگر اس میں کوئی حکومت کے، وفاقی حکومت کے یا صوبائی حکومت کے، KPK کے، پنجاب کے یا سندھ کے، تو وہ کوئی اتنے بڑے پوتر ہیں یا نہائے دھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں نکال سکتا. اور اس طرح آ کر پولیٹیکل پاور، نیب از ناٹ اے پولیٹیکل پاور، نیب از اے انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ ہے، ایک تھانہ ہے جو کہ ایکشن میں آتا ہے کہ جس وقت اس کو پتہ لگے اپنے طور پہ یا کوئی ان کو پاس شکایت کرے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، کیا نواز شریف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان بیانات کو، ان تحفظات کو انڈورس کر لیا ہے جو انہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں؟ بات تو ریکارڈ کی بات تو یہی ہے کہ پیپل پارٹی یہی گلہ کرتی رہی ہے. اور ابھی شاہ صاحب نے یہ کہا جی کہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ان کا بڑا ٹلٹ جو ہے مسلم لیگ میں، چیئرمین صاحب کو تھوڑا بہت ہم بھی جانتے ہیں، وہ نمبر 1 وہ بہت شریف و نفس انسان ہے، وہ تو میں نے نمبر 2 وہ کمپیٹنٹ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ، تو اگر آپ یہ سمجھتے تو عمران خان صاحب ان کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ انہیں مکہ کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. نہیں، میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا، میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا. جتنا میں ان کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. جب سے وہ چیئرمین نیب بنے ہماری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. ان کی میں نے یہ بات کی کہ وہ آنریبل بھی ہیں، وہ سمجھدار بھی ہیں، وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، مگر جب وہ نیب کا ایک اوتھ ہے نا، اس سے پہلے ان کا ٹلٹ یقیناً کسی اور جماعت کی طرف نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایک سعید غنی صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ آپ نے مجھے پروونشل ڈپارٹمنٹس اور میں انٹرفیئر نہ کرنے کا مینڈیٹ ایف آئی اے کا بتایا، تو مجھے بتائیں یہ چیز یہاں پہ کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ معاملہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جو آپ لوگوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس اپنے اداروں میں ہونے والی کرپشن کے خلاف کارروائیوں کا طریقہ کار موجود ہے. ایک خود ساختہ اتھارٹی کے تحت ایف آئی اے نے صوبائی حکومت کی حدود میں انسداد کرپشن کا کردار ادا کر کے حد سے تجاوز کیا ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس میں بھی 2 اداروں کی الگ الگ بات ہے. ایک یہ ہے کہ نیب کے پاس یہ مینڈیٹ فی الوقت ہے کہ وہ صوبائی محکموں میں بھی کر سکتے ہیں، فی الوقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے. اچھا، جس طرح خیبر پختونخوا نے اپنا ایک احتساب کمیشن بنایا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بنایا. 18th امینڈمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں اسی طرح کا ایک کمیشن بنانے جا رہی ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ احتسابی کمیشن ہوگا. اور وہ پھر اس کے بعد جو نیب ہے اس وقت، اس کا جو اختیار ہے صوبائی محکموں پر، وہ بھی اصولی طور پر ختم ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ نیب قائم ہوا ہے مشرف صاحب کے دور میں، اس وقت یہ 18th امینڈمنٹ نہیں تھی. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیوالو ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں صوبوں کے پاس آ گئی ہیں. تو یہ بہرحال فی الوقت جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کے پاس ہے، ایف آئی اے کے پاس نہیں، تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے. اب اگر مجھے اجازت دیں، جو آپ نے پہلے سوال پوچھا، کا دور تو نہیں تھا. جی سر. جی سیف الرحمان صاحب جب تھے تو اس وقت ان کا دور تو نہیں تھا، اور جو زیادتیاں سیف الرحمان صاحب نے کی وہ تو کسی نے نہیں کی نا. نہیں، میری بات آپ سمجھے نہیں. اس وقت جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے یہ مشرف صاحب کے دور میں بنا. نواز شریف صاحب کے دور میں احتساب کمیشن تھا جس کو سیف الرحمان ہیڈ کرتے تھے. وہ مختلف قانون تھا، یہ دوسرے قانون کے تحت ہے. لیکن سر اس کا استعمال مختلف رہا ہے مختلف ادوار میں. جی سر. جی میں گزارش کروں آپ سے. دیکھیں ابھی آپ جو پوچھ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کیوں کہا، اور کچھ تذکرہ اس کا کیا سمسام بخاری صاحب نے بھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی اس کو، اور پھر آپ اس بات کو جوڑیں آج جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ وہ 2-3 سرمایہ دار آئے، سرمایہ کار جو ہیں وہ ملے نواز شریف صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. بریک لیتے ہیں سر، پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شاہ صاحب، چودھری نثار نے کہا کہ عدالتی کمیشن چھوٹے چھوٹے ایشوز پر نہیں، بڑے بڑے معاملات پہ بنتے ہیں. اب سعید غنی صاحب کہتے ہیں جو ریسنٹ کاروائیاں ہوئی ہیں وہ غیر قانونی تھیں، ان کے وہ کسی اور ایشو پہ بنوانا چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن. چودھری نثار صاحب کسی اور ایشوز پہ پروپوز کر رہے ہیں. دیکھیں جی، چودھری نثار صاحب کی فیڈرل لا پر، پروونشل لا پر بڑی دسترس ہے، اور بڑے وہ وزیر پالیٹیشین بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو. یہ تو انہوں نے جس وقت یہ ڈیمانڈ پروونشل گورنمنٹ کی آئی کہ جناب ان کا یو این کرائی تھا، انہوں نے کہا اچھا جی، انہوں نے بھی کہا جس طرح بھی آپ بھی فرما رہی تھی کہ جی جوڈیشل کمیشن اس پر بنا دیتے ہیں مطلب. اب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کسی خاص اسپیسیفک مسئلے پہ بنتا ہے اگر کوئی بنانا ہو.
اب لا پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. لا تو لا ہے لا، وہ تو سیدھی بات ہے. سر لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ 18ویں ترمیم سے تجاوز کہہ رہے ہیں نا، خلاف ورزی کہہ رہے ہیں. میرا مطلب ہے اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خلاف ورزی کو کر رہا ہے اینی بڈی پروونس ہے یا تو وہ تو کورٹ میں چلے جائیں. اس میں کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یعنی یہ میرا پرسنل ویو ہے یہ. مطلب ویسے تو چودھری نثار علی خان صاحب نے ٹھیک ہے کافی حد تک، اگر وہی آپ کہتے ہیں تو یہ بھی کر لیتے ہیں. مطلب ورنہ ادروائز اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تجاوز ہے، انکروچمنٹ ہے، یا وہ غلط مس یوز آف لا ہے مطلب، تو چلے جائیں آپ اسمبلی میں چلے جائیں. اور پھر اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص انٹرپریٹیشن یا خاص اس کے سیکشن یا چیپٹر ہے کوئی، تو آپ اسمبلی میں جا کر اس کو امینڈمنٹ کر لیں. ایف آئی اے کا لا ہے یا نیب کا لا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو کوئی ایسی بات ہے تو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی لا پر آپ الیکشن کمیشن جو ہے، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں، یہ لیگل جو ہے وہ کمیشن بنا لیں، یہ ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. اسم صاحب عمران خان صاحب نے سٹینڈ تو لیا نیب کے لیے، لیکن آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا اگر پی ایم ایل این کی بھی یہی پوزیشن رہی؟ دیکھیں یہ تو پارٹی میں بیٹھ کے فیصلہ ہوگا کہ کیا لاہ عمل ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے نیب کے اس بیان کے بعد جس طرح کا آن سلاٹ نیب پہ آیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اور لیڈرشپ کی طرف سے، یہی اگر پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت کرتی تو پتہ نہیں نیب کس طرح کا جواب دیتا. تو اس دھیمے اور اس ٹروتھ لیس جواب کے بعد مجھے نہیں پتا، شاید ضرورت پڑے گی، شاید پی ایم صاحب جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ نہیں ناٹ ہیئر، وہ شاید پہنچ گیا ہے. تو اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. اگر میں سعید غنی صاحب سے ایک بات پہ مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ جو انہوں نے ایم سی بی کے کیس کی بات کی، اگر تو یہ واقعی نیب ہے اور واقعی اس قوم کو تحفہ دینا ہے کرپشن ختم کرنے کا، تو 149 کو چھوڑیں، یہی ایک کیس کھول لیں. لیکن جس طرح کا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹروتھ لیس اور ہمبل جواب آیا نیب کا، وہ ایک پروفیشنل جواب بھی تو ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی تو لے سکتے ہیں وہ پروفیشنل جواب ہے، کیونکہ وہ کانفلکٹ میں نہیں جاتا، تصادم میں نہیں جانا. پروفیشنل جواب میں تب مانتا اگر وہی جواب ان کا اور جماعتوں کے لیے بھی آئے. اگر صرف پی ایم ایل این کے لیے وہ جواب آئے یا پی ایم ایل این کے ایسوسیٹس کے لیے وہ جواب آئے، اور پھر صرف وزیر اعظم نے جس طرح کی تقاریر لا منسٹر صاحب نے کی وہاں پہ پنجاب میں، اور جس طرح کا آیا، اور نیب سے ریلوے کا بھی ایک کیس انہوں نے کہا جی ہم دیں گے ہی نہیں، ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے نیب پہ، تحفظات ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے. تو میں قاصر ہوں سمجھنے سے کہ پھر بھی وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے. نیب کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ملک و قوم کے لیے کرے، اور بجائے، میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں تحصیلداروں کے خلاف بھی ہوا، مگر پی ایم ایل این کے تحصیلداروں کے خلاف ہی ہوتا ہے، اس سے اوپر بات نہیں جاتی. یہی تو پرابلم ہے. سعید غنی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب نے ٹروتھ لیس جواب دیا ہے، یا پھر نیب تصادم میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے چپ کر کے؟ دیکھیں نیب کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تصادم ہوگا یا ان کے کسی اقدام سے کون ناراض ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے. اگر ان کو اپنی آزادی دکھانی ہے، اگر اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، تو پھر اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے، اور اس میں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ میر منور تو پیپلز پارٹی کا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا تھا لیکن اس پہ بناؤ. لیکن چونکہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا جھکاؤ کسی اور طرف ہے، کسی اور جماعت کی طرف ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر ہاتھ والا رکھو. ہو گئی ہے نا نواز شریف کے اس بیان کے بعد آپ کی پوزیشن تو، آپ کے کنسرن سٹرونگ ہو گئے ہیں، آپ کا سٹرونگ نہیں ہو گئی ہے. ہماری بات درست ثابت ہوئی ہے اس حد تک کہ اگر چیف منسٹر سندھ یہ کہہ رہے تھے کہ نیب اور ایف آئی اے کی کارروائیوں کی وجہ سے ہمارے صوبے کی بیوروکریسی مفلوج ہو رہی ہے، کام نہیں کر پا رہی ہے، تو وہی کام خیبر پختونخوا کی جب بیوروکریسی نے کیا، جب انہوں نے احتجاج کیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے ان کو منایا، پھر نہیں مانے، پھر قانون میں امینڈمنٹ کر دی. پھر وہی بات جو ہے نواز شریف صاحب نے خود کہی کہ جی وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتی، وہ فائلیں آگے نہیں بڑھاتے ہیں، وہ سائن نہیں کرتے ہیں، وہ خوفزدہ ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو پیپلز پارٹی بہت پہلے کہہ رہی تھی، انہوں نے بعد میں کہیں. بالکل اسی طرح جس طرح دہشت گردی پہ ہمارا موقف پہلے کچھ تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، 2 سال کے بعد ان دونوں جماعتوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بات ہم صحیح کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سے لوگوں کو محبت بہت ہے، اس لیے ہماری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے لوگ. اور ایک تجزیہ بھی یہ ہوا ہے کہ اس معاملے میں فی الحال قائم علی شاہ صاحب اور وزیر اعظم کی پوزیشن مختلف نہیں ہے، ایک ہی پوزیشن نظر آ رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں. کس طرح سے گورنمنٹ کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس معاملے حل کیسے کیا جائے اس کو؟ دیکھیں جی، دونوں گورنمنٹ کے رویے کیا ہونے چاہیے. ان کو
وہ تو کسٹوڈین ہے لا اینڈ آرڈر کے، تو اگر خود ہی لا بنا کر تو اس لا کی جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اس کو وہ اوفینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی، سچی بات میں کامن مین کی بات کر رہا ہوں کہ جو کامن مین فیل کر رہا ہے، مطلب کہ حکومتوں نے اتنا ری ایکشن کیا ہے کہ ایک ادارے نے یا ایک تھانے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اب نیب کا رخ سندھ سے پنجاب کی طرف ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جہاں کرائم کمٹ ہو وہاں پر تھانے کا، نیب کا، ایف آئی اے کا، سی آئی اے کا، اینٹی کرپشن کا، ان کا کام ہے کہ وہاں پر وہ ہٹ کرے. یہ کیا بات ہے؟ مطلب اس سے گھبرانے کی یا منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اگر پولیٹیکل پاور اس طرح کرنا شروع کر دیں، یعنی تھانوں پر اعتراض کرنا شروع کریں، تھانوں پر تو لوگوں کو اعتراض یہ ہے، ایف آئی اے پہ یا نیب پہ تو لوگوں سے مراد کامن مین کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی میں نے اگر 50-100 روپے کی کرپشن کی ہے، مجھے تو آپ نے پکڑ لیا، 90 دن کے لیے اندر پھینک دیا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی اور نے کر دیا تو اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کے پیچھے چونکہ پولیٹیکل پاورز ہیں. ابھی پیپل پارٹی کی بات کر رہے تھے شاہ صاحب کہ بھائی یہ ساری یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ڈاکٹر عاصم صاحب سے. ڈاکٹر عاصم صاحب کو میں جاتا ہوں، لیکن اس وقت تو نیب میں ناخن تراشنے کی بات نہیں کی تھی، اب بات کر رہا ہے. پرویز رشید صاحب نے کہا نا پڑھ نہیں کاٹنے لیکن ناخن ضرور تراشنا ہے. اب دیکھیں یہ باربر شاپ کھول لی ہے. اب یہ قانون کی باتیں ہیں بھائی، اینٹی کرپشن کی باتیں ہیں، اس پر یہ اس طرف نہ جاؤ. پولیٹیکل پاورز کو یہ نہیں چاہیے، پولیٹیکل پاورز کو، لیکن کہ وہ اس قسم کی لڑائی میں جائے. ٹھیک، جس کے ساتھ ٹھیک ہے ادارے زیادتی بھی کرتے، مجھے یہ پتا، میں پریکٹس لائی. ایک سوال تو باربر شاپ اب آپ نے بول دیا تو اس کا نائی کون ہے؟ کٹنگ کون کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں نا کبھی ادھر سے کوئی آ رہا ہے جی یہ تراشا جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں جی میں وہی یاد کر رہا تھا، آپ نے انٹرپٹ کر دیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ یا ادارے جو ہیں زیادتیاں بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے، ہم روز 50-100 ایف آئی آر دیکھتے ہیں مطلب کہ اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پاور کا اس طرح اوپن پارٹی بازی میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر ان کی جماعت کا کوئی شخص گناہگار یا بے گناہ پکڑا جائے، اس کا تعین کورٹ پہ ہوگا مطلب. لیکن پولیٹیکل پاور اس طرح کھل کر آ جائے تو جو کامن مین ہے نا، جو مطلب جس کے پیچھے پولیٹیکل پاور نہیں ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، اس کا مطلب میرا تو تفضی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے سمسام صاحب، جیسے پی آئی اے کے ایشو میں عمران خان صاحب نے بڑا سینسبلی اسٹیٹمنٹس دیں اور بڑی اچھی اسٹیٹمنٹس دی کہ انہوں نے ورکرز کو بھی مذاکرات کی طرف آنے کو کہا، تو یہ ایک بڑا پولیٹیکلی میچور رویہ تھا. اس میں آپ اگر سولوشن کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی پارٹی کیسے سے سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نیب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ دو چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے ظفر علی شاہ صاحب نے جو فرمایا، میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ اور کر دیتا ہوں. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی قانون ہو، اینٹی کرپشن کا قانون ہو، کوئی اور قانون ہو، وہ ایک عام آدمی کے لیے ہے اور کسی بھی تگڑے آدمی کے لیے وہ نہیں ہے. ہو از پولیٹیکلی اسٹرانگ اور ہو از فائنینشلی اسٹرانگ. اگر آپ نے نیب پہ ایسے ہی بیان دینے ہیں جو لا منسٹر صاحب نے دے دیے، ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب کا آپ نے سنا دیا، اگر اسی طرح کے بیانات آپ نے داغنے ہیں نیب پہ تو پھر نیب بنانے کا فائدہ نہیں. ان کو کر دیں اور عوام کو ایک قانون سازی کر دیں کہ عمراء کے لیے، حکمرانوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، یہ عام آدمی کے لیے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں. پھر اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے اس طریقہ کار سے تحفظ تھا کہ دو ہی بندے کیوں بنائے، لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، بٹ ونس اٹس ان پلیس. اور اگر انہوں نے پنجاب کے ایک دو بزنس مین کو تھوڑا سا چھیڑ لیا ہے، ابھی تو کئی پلازے ہیں، کئی کچھ ہے، لوگوں کے اڑ گئے، بہت کچھ ہونے والا ہے، تو پھر تھوڑا سا صبر کر لیں. اس معاملے میں دیکھیں، اس معاملے میں پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جن پہ کیسز ہیں وہ سارے پاک ہوں گے، مگر یہ ضرور مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے مارا جا رہا ہے. لیکن وہ تو پھر ایک شیوا رہا ہے نا، میرے خیال ہے وہ تو ایک کریکٹرسٹ. شیوا کیوں رہا ہے؟ نہیں، آپ نے مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا ہے کہ یہ شیوا رہا ہے؟ شیوا رہے گا تو پاکستان کو ایز اے پاکستان ٹریٹ کرے، نہ پنجاب سندھ سے اوپر ہے، نہ سندھ پنجاب سے اوپر ہے، نہ بلوچستان سے ہوگا. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں، اسٹیبلشمنٹ اگر تو حکومت کو توڑے، کوئی کانسٹیٹیوشنل چیز جو ہے ایسی کرے کہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو کہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ احتساب ہونا چاہیے
اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو پھر آپ ان کو اس پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی تو طاقت دے کسی کو. تو پھر سر وہ احتساب پھر سب پہ ہی ہونا چاہیے، سیویلینز پہ بھی ہونا چاہیے اور پھر دوسروں پہ بھی ہونا چاہیے. نہیں مگر انہوں نے تو شروع کرا دیا نا، ان پہ بھی بالکل ہونا چاہیے، ان کا بھی ہو رہا ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ پی ایم ایل این کے کتنے معتبرین کے کیسز ہیں جو نیب پہ ہیں اور کتنوں پہ کارروائی ہو رہی ہے اور باقی تمام پہ کتنی کارروائی ہو رہی ہے؟ آپ اس کا مجھے اسٹیٹسٹکلی جواب دے دیں، میں مان جاؤں گا. سر 31 مارچ تک ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا سر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہو رہے سر میں آپ سے ویری شارٹلی کوسچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ساری جماعتوں کو مل کے ایٹ لیسٹ یہ تاثر اس حقیقت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ نیب صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو؟ یہ دو جو بڑی حکمران جماعتیں ہیں، ان کو نیب کچھ نہ کہے تو نیب پارسا ہے، ان کو کچھ کہے تو نیب اچھی نہیں ہے. یہی ہوگا، آپ بھی دیکھ لیں میں بھی دیکھ لوں. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، تو پھر آپ لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ کیونکہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ کمیشن نہیں بنانے چاہیے. بہرحال چودھری صاحب کی تو بحث کو اب چھوڑیں، وہ تو بہت زیادہ بات کر چکے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے، دیکھیں اگر آپ نیب کی بات کریں تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے کسی آدمی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے جس نے کوئی غلط کام کیے ہیں. لیکن اس بات پہ اعتراض ہم ضرور اٹھائیں گے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ کے اندر جہاں ہماری حکومت ہے وہاں تو یونین کمیٹی کے اندر بھی پہنچ جائیں اور وہاں کے سیکرٹری کو بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے اگر کی ہوگی کرپشن تو اٹھا لیں، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن باقی صوبوں میں آپ یہ تاثر دیں کہ سارے فرشتے ہیں، وہاں کوئی غلط کام ہو ہی نہیں رہا ہے اور جتنی کرپشن جتنی چوری چکاری ہو رہی ہے وہ ساری صوبہ سندھ کے اندر ہوئی، باقی کہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس پہ ہمارا اعتراض تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ درست تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نہیں کریں گے ادھر تو. ہاں نہیں یہ تو بالکل جائز بات ہے نا. دیکھیں اگر کہیں ہے تو کریں، ہمارے اگر 10 برے ہیں 10 پہ کریں، دوسروں کے 2 برے ہیں 2 پہ کریں. لیکن اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو یہ اعتراض اٹھے گا. اور اگر آپ کہہ رہی ہیں نیب کو کیا کرنا چاہیے، نیب کو بالکل جو اس کا قانون کہتا ہے، کسی کو اپنے قریب یا دور سمجھے بغیر بالکل ایک جیسی کارروائی کریں سب کے خلاف. اگر میں نے جرم بڑا کیا تو میرے خلاف بڑی ہونی چاہیے، اگر میرے مخالف نے زیادہ کیا تو اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے اس لیے میں قابل عزت ہوں، باقی چونکہ میرے کوئی مخالف ہے تو ان کو ذرا چھوڑ دیں، وہ ان کی بخشش پہلے سے ہوئی ہے. تو یہ رویے تھوڑے سے تبدیل ہونے چاہیے. اور نیب کو جرت کے ساتھ یہ نہیں کہ اگر کوئی سرمایہ دار ہے اس نے وزیر اعظم کو شکایت کر دی تو اس پہ چھوڑ دیں، نہیں. کوئی بھی آدمی ہے، یہ نہیں کہ صرف پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہی کرپشن کرتے ہیں. یہاں پر ججز میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے، فوج میں بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے، مذہبی رہنما بھی ہیں اس ملک میں آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے، اسی طرح سیاستدان بھی ہیں اور تمام شعبوں سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن اگر کسی سیاستدان کا نام ہے تو اس کو فوراً پکڑ دیں. لیکن اگر کوئی سرمایہ دار ہے چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو تھریٹ کرتا ہے جی میں انویسٹمنٹ لے کے چلا جاؤں گا تو آپ اس پہ ہاتھ کھینچ لیں. یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوگا تو پھر اس ملک میں احتساب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو فورسز میں اگر کسی کا احتساب کیا گیا تو صرف آپ کو ایک نیول آفیسر کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیس ملے گا جو بعد میں جن کو بھی جیل سے بعد میں نکال دیا گیا تھا. پاکستان میں احتساب کرنے والے ادارے کا احتساب کمیشن سے لے کے نیب تک کا سفر اگر دیکھا جائے اور اس دوران جو کچھ ہم سب نے مل کے کیا، اگر اس سب کا ہم ازالہ ریفارمز لا کے اور ٹرانسپیرنسی لا کے کریں تو وہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.